बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बजट पेश हो चुका है और उसके बाद पाकिस्तान की माशी हालात को बेहतर करने के हवाले से मुश्किल फैसले इस वक्त हर जगह उनका चर्चा है। इस सारी सूरत हाल के अंदर जहां पर कितना कर्ज लिया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कितना कर्ज नहीं लिया, जिस तरीके से गुज़िश्ता रोज़ की शौकत तरीन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो ज़बान ज़द-ए-आम है। कुछ कहते हैं जनाब 80,000 रुपये का कर्ज जो है वो लिया गया, और शौकत तरीन साहब ने कहा जनाब के गुज़िश्ता जो इमरान खान ने 4 साल में 20,000 अरब रुपए का कर्ज लिया। और ये सारी सूरत हाल हुकूमत और अपोजिशन और PTI के दरमियान इस वक्त मौजूद बहस है। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि इस वक्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब अपने चीन के दौरे के ऊपर हैं, और ये पाकिस्तान और चीन की लाजवाल दोस्ती है। और जिस तरह से हम कहते हैं कि हर मुश्किल वक्त का साथी है चीन पाकिस्तान का, और ये मिलिट्री डिप्लोमेसी और मिलिट्री टू मिलिट्री कॉर्पोरेशन जो है वो हमेशा से तारीख की बुलंदियों पर रही है। और ख़ास तौर के ऊपर आर्मी चीफ जो है वो चीनी सदर की दावत के ऊपर इस वक्त चीन के अंदर मौजूद हैं। ये भी आपको बता दें कि इस वक्त जो चीन के हवाले से जो लोन या कर्ज जो पार किया गया है पाकिस्तान के लिए, उनमें से 2 अरब डॉलर की जो वापसी के लिए जो डेट है वो जून के आखिर और जुलाई के आखिर के अंदर है। यानी कि 4 अरब डॉलर जो चीन ने हमारे पास रखवाए थे, उनमें से 2 अरब डॉलर वापस करने के हवाले से उसकी जो मुद्दत है वो खत्म हो रही है। और पाकिस्तान ने चीन से 2 अरब डॉलर के कर्ज की वापसी की जो मुद्दत है उसमें तोसी की इस्तदा भी की है। और साथ साथ ये भी बता दें कि इस वक्त IMF से जो बातचीत मुकम्मल हो जाएगी, IMF का जो प्लान है, जो प्रोग्राम है, उसके हवाले से भी अगर वो हो जाता है तो ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो दीगर जो एजेंसीज हैं उनसे कर्ज लेना और आसान भी हो जाएगा। इस सारी सूरत हाल के अंदर हम बात करेंगे और इस चीज़ के ऊपर कि आखिर कब तक एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी होती रहेगी, और इस वक्त जो है वो आर्मी चीफ का जो दौरा है चीन इस वक्त है किस हद तक और कितनी अहमियत वो रखता है, इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। मुझे ज्वाइन करेंगे मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली कैसर शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपका कैसर साहब। और मुझे ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली यावर बुखारी साहब, मुझे ज्वाइन करेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुश्ताक साहब, आपसे मैं आगाज़ करता हूँ ज़रा सा, क्या इस बहस में पढ़ना चाहिए कितना लिया कितना नहीं लिया? एक ने कहा 80 लिया, उसने कहा नहीं 80 नहीं 76 लिया, चले इसको भी छोड़ दीजिए। आर्मी चीफ का जो विजिट इस वक्त है चीन का, वो कितना इंपॉर्टेंस है, उसको किस तरह से आप देखें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीद साहब बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है आपने ये तो कहा कि कितना लिया कितना लिया, इसको छोड़ देना चाहिए। इसको किसी सूरत हम नहीं छोड़ सकते। अच्छा, उसकी वजह है कि इसका ताल्लुक़ हमारे माजी से भी है, हमारे हाल से भी है, और इसने हमारे मुस्तकबिल को भी तारीख कर दिया है। आप अंदाज़ा लगा लें कि PTI के 3.5 पौने 4 साल की हुकूमत में तकरीबन 21,000 अरब रुपए का कर्जा लिया गया, जो कि PTI के साबिक वज़ीर ख़जाना के मुताबिक 76% और मौजूदा वज़ीर ख़जाना या हुकूमत के मुताबिक 80% है। पाकिस्तान ने जो गुज़िश्ता 75 साल में कर्ज लिया है, बहुत बड़ा कर्ज है। आज इस कर्ज की वजह से, जो कि साबिका हुकूमत तो सब ने लिया है, पाकिस्तान डेट सर्विसिंग 41% आपके बजट का सूद में जा रहा है। 41% आपके बजट का सूद में जा रहा है। बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट। आपकी जो रेवेन्यू है वो डेट सर्विसिंग को मिनहा करके और डिफेंस को मिनहा करके कुछ नहीं बचता। इस वक्त आपका जो फिस्कल डेफिसिट है, जो आपका मालियाती जो बजट खसारा है, वो कम है, यानी वो 3.8 ट्रिलियन है, और आपका जो डेट सर्विसिंग है वो तकरीबन 4 ट्रिलियन है। तो आपका जो मालियाती खसारा है उससे बढ़ के आपने डेट सर्विसिंग करनी है। चले इसकी तो बात करते हैं ना, लेकिन मैं जरा इसके ऊपर आगे चल के बात, इस पे कमिशन बनना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि इसके ऊपर बिल्कुल बात होनी चाहिए और इस पे बात भी करेंगे। लेकिन मैं जहां तक आर्मी चीफ साहब की जो विजिट है, देखिए मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान में सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए, पार्लियामेंट फैसलों का मरकज़ होना चाहिए। गुज़िश्ता दिनों 2-3 ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसने इस तासुर को ख़त्म कर दिया कि यहाँ सिविलियन सुप्रीमेसी है। मसलन नंबर 1, इस मौजूदा हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, वेटिंग एजेंसी को ISI करार दिया सिविलियन अफसरान की प्रमोशन के लिए, उनकी ट्रांसफ़र तैनाती के लिए। मैं समझता हूँ ये दुरुस्त नहीं है। ISI का काम दुश्मन के ऊपर नज़र रखना है,
پاکستان کی سیکیورٹی معاملات کو دیکھنا ہے. یہ سول محکموں کا اور اداروں کا لیکن کام سر ہے. بات یہ کہ آپ اس پہ تو کوئی بھی انکاری نہیں ہے کہ سویلین سپریمیسی نہیں ہونی چاہیے, وہ بالکل اپنی جگہ کے اوپر ہے, لیکن یہ تو ملٹری ڈپلومیسی اینڈ ملٹری ٹو ملٹری کارپوریشن ہے نا. میں آ رہا ہوں. دوسرا جو ہے ٹی ٹی پی سے مذاکرات ہیں. اب آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ کو خبر ہی نہیں ہے. میں نے چند دن پہلے پارلیمنٹ کے فلور پر بھی کہا کہ بھائی وزیر خارجہ کہاں ہیں, وہ ہمیں وضاحت کر لیں. یہ جو ٹی ٹی پی سے مذاکرات ہیں ہونی چاہیے, صلح ہونی چاہیے, امن آنی چاہیے, لیکن وزیر خارجہ اس کو لیڈ کرے. آج خود وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. میں تو وزیر خارجہ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ ہم تو وزیر خارجہ سے مطالبہ کر رہے ہیں, وزیر خارجہ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں. جہاں چین کا دورے کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں آپ دیکھیں کہ صرف ملٹری ٹو ملٹری ڈپلومیسی نہیں ہے. چین ہمارا دوست ہے, اور میں شاعرانہ مبالغہ جو چین کی دوستی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ شہد سے میٹھی اور ہمالیہ سے اونچی اور سمندر سے گہری اور لوہے سے فولاد سے مضبوط دوستی, ٹھیک ہے یہ سب کچھ, لیکن آپ دیکھیں کہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ صرف ملٹری ٹو ملٹری ڈپلومیسی کی نہیں ہے, بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 ارب 40 کروڑ ڈالر جو ہیں وہ چین سے پاکستان کو امداد ملنے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک فائنینشیل ڈیلنگ بھی وہاں پہ جو فائنینس کی وہ بھی ہو رہی ہے. رائٹ, کیسے شیخ صاحب سے ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں. کیسے شیخ صاحب, سر بڑی چیلنجنگ صورتحال ہے گو آپ کی گورنمنٹ کے لیے, جن حالات میں آپ نے حکومت سنبھالی ہے, اور یقیناً جو بھی حکومت آتی ہے, جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تھی انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ جناب خزانے میں کچھ بھی نہیں ہے, خزانہ خالی ہے اور کچھ نہ چھوڑ کے گئے, اور آج وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب ہماری تو گروتھ ہی جو ہے 6% کے اوپر تھی, آج انہوں نے 5% کا ٹارگٹ رکھا ہے. میرا سوال آپ سے یہ کہ اس وقت جو چین کا دورہ ہے آرمی چیف کا, وہاں پہ ایک تو ملٹری ٹو ملٹری ڈپلومیسی اور بڑی بہترین بات ہے, ایک بات اور بھی ہے کہ 2.40 یعنی یہ اتنا جو ڈالرز کا جو ارب جو آپ کا جو قرض ہے, جو لون ہے, وہ اس وقت جو ہے وہ آپ کو چاہیے اور چین نے وہ بھی آپ کو دینا ہے. تو اس کا پرپس اوورآل کیا ہے, کہ بڑی چیلنجنگ صورتحال ہے حکومت کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سینیٹر مشتاق صاحب نے بھی بڑی وضاحت سے بتایا ہے, ہمارا ملک جو ہے اس وقت قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے, اور ہم جو اس کا سود بھر رہے ہیں وہ سب سے زیادہ خرچہ ہے. ہمارا ملٹری کے ایکسپینڈیچر آج سے 4 سال پہلے 10 ارب ڈالر ہم ڈیفنس کا ہمارا بجٹ تھا, آج وہ 7.5 ارب ڈالر رہ گیا ہے, وہ بھی کم ہو گیا ہے. ہمارے جو ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہے وہ بھی جو 1000 ارب روپے تھا, اس وقت ڈالر بھی کم تھا, تو وہ تقریباً اس وقت 6 ارب ڈالر تھا, تو آج ہمارا 4 ارب ڈالر رہ گیا ڈیولپمنٹ کا پروگرام جو ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ سود جو بڑھ رہا ہے, ہم زیادہ زیادہ قرضے لے رہے ہیں, اس وقت تقریباً 85% ہماری قومی آمدنی کا ہم نے قرضہ لے رکھا ہے. اور اگر مزید یہ ابھی مفتاح صاحب کہہ رہے ہیں جو ہمارے موجودہ فائنانس منسٹر ہیں کہ 40 ارب ڈالر ہمیں اور تقریباً 8,000 ارب روپے اور مزید قرضہ چاہیے اس سال. اب پہلے ہی 53,000 ارب روپے قرضہ ہے, 8,000 ارب اور لے لیں گے تو 60,000 ارب روپے سے بھی بڑھ جائے گا, اور اس کا سود اور بڑھتا جائے گا. کیسے صاحب یہی پی ٹی آئی کہتی رہی ہے نا, پی ٹی آئی گورنمنٹ یہی کہتی رہی ہے. آج فواد چودھری نے کہا جناب کہ پی ٹی آئی حکومت نے 52 ارب ڈالر قرض لیا, 38 ارب گزشتہ ادوار کا قرض واپس کیا انہوں نے, جو ادھار تھا وہ ادھار واپس کر دیا. تو آپ کی جو پہلے والی حکومت تھی, قرض تو آپ نے بھی لیا اور اس حکومت پی ٹی آئی حکومت نے مزید لیا, اب آپ آنے کے بعد اس میں مزید اور اضافہ کر دیں گے, اس کا مطلب یہ بات صحیح ہے. ہر حکومت پچھلے سے زیادہ قرض لیتی ہے, اور اگلے آنے والی بھی حکومت جو ہے کوئی ہمارے پاس چارہ نہیں ہے کہ ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے, کہ پاکستان نہ دہندہ نہ ہو جائے, اس کو بچنے کے لیے ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ ہم مزید قرض لیں. تو ہمیں چاہیے تو یہ کہ ہمارا جو وزیر خزانہ ہو وہ اس قسم کا ہو, ایک تو وہ قومی اسمبلی سے الیکٹڈ ہو, کیونکہ آئین کا اسپرٹ یہی ہے. آئین جو کہتا ہے کہ بجٹ جو بنے گا وہ سینٹ کے ممبر بھی اس میں حصہ نہیں لیں گے, بجٹ صرف قومی اسمبلی کے ممبروں کا پریراگیٹو ہے بنانے کا. لیکن مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ پچھلے 35 سال میں صرف 1.5 سال وزیر خزانہ قومی اسمبلی کا ممبر آیا ہے, باقی سارے آپ باہر سے, کوئی ورلڈ بینک سے, کوئی آئی ایم ایف سے, کوئی کسی دوسرے بینک سے, کوئی اور فائنینشیل ایکسپرٹ لیتے ہیں, اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں. دیکھیے نا, حفیظ شیخ آئے, آ کے چلے گئے, پھر وہ واپس آ گئے, آ کے چلے گئے, اب شوکت ترین آئے, ابھی مفتاح اسماعیل ہیں, یہ کوئی بھی تو الیکٹڈ ممبر نہیں ہے ہمارے. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب سے بھی یعنی کہ آپ مطمئن نہیں ہے کہ انہیں بھی نہیں ہونا چاہیے تھا؟
میں یہ کہہ رہا ہوں، میں کسی کا نام اس لیے نہیں لے رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی وزیر خزانہ جب تک آپ کا قومی اسمبلی کا ممبر جو کہ لوگوں کے سامنے ذمہ دار ہوگا اور جس کا قومی اسمبلی کے ممبروں کے درمیان انٹر ایکشن نہیں آئے گا تو آپ قرضوں پہ ہی انحصار کرتے رہیں گے۔ آپ ملک کی معیشت کو، فائنانس منسٹر کا کام تو یہ کہ ملک کی معیشت کو فروغ دے، زیادہ سے زیادہ باہر سے انویسٹمنٹ لے کے آئے، ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ۔ ہم جو اپنی حکومت کو چھوٹا کریں، ہم حکومت کو جو اتنا بڑا رکھا ہوا ہے اس کی پرائیویٹائزیشن کریں اور ہم چھوٹے لوگوں کو، ایس ایم ایز کو قرضہ دیں۔ ہمارے یہاں سارا قرضہ چلا جائے، کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ وہ ہمارا نمائندہ ہی نہیں ہوتا۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ انڈیا میں ان کے ٹوٹل کا، ایک تو ان کا حجم بہت زیادہ ہے۔ انڈیا کی اکانومی 1990 میں ہم سے 4 گنا تھی، آج وہ 11 گنا ہو گئے ہیں ہم سے ان کی اکانومی۔ ہماری اکانومی $350 ارب، $360 ارب کے قریب ہے اور ان کی اکانومی 4,000 ارب کے قریب ہے، تو تقریباً 11 گنا ہے۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو وہ، اور اس کا اتنے بڑی اکانومی کا بھی وہ جتنا قرض دیتے ہیں نا، بڑی اہم بات کر رہا ہوں، انڈیا جو قرض دیتے ہیں ان کے ہاں، ان کے ایس ایم ایز کو، ان کا 15% قرض کا ایس ایم ایز کو جاتا ہے، چھوٹے اور درمیانے تاجر کو اور انڈسٹریلسٹ کو اور کاشتکار کو۔ اور بنگلہ دیش میں ان کے ٹوٹل قرض کا 12% جاتا ہے، ہمارے ہاں صرف 7% قرض جو ہے وہ ایس ایم ایز کو جاتا ہے اور 93% بڑے سرمایہ کار کو جاتا ہے۔ تو وہ بڑا سرمایہ کار تو لے کے بڑی بڑی گھر لے لیتا ہے، بڑی بڑی انویسٹمنٹ کر لیتا ہے۔ یہ اس بجٹ میں اچھا ہوا کہ ان کے اوپر ٹیکس لگا ہے۔ یاور بخاری صاحب سے ذرا بات کر لیتے ہیں، چائنا کے بعد، یاور بخاری صاحب سے میں ذرا چائنا کے بعد بھی بس ختم کر رہا ہوں بات کو، جو چائنا کا دورہ ہوا ہے وہ بھی اگر دیکھیں نا، وہاں تو آرمی چیف گیا ہے، لیکن ہوگا وہاں اگر قرضوں کی بات ہی ہوگی تو آپ ہمیں بتا دیجیے کہ ہم نے تو اس ملک سے کتنے قرضے لیں گے؟ بار بار ہم اس کو ہاتھ پھیلا رہے ہیں اپنے دوست ملکوں کا، اور کتنا عرصہ ہم یہی کرتے رہیں گے؟ ہم نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اگر بہتر کرنا ہے تو قرضوں سے کمی کرنی پڑے گی اور ہمیں اپنی اکانومی کو بہتر کرنا پڑے گا۔ یاور بخاری صاحب، آپ کی حکومت پر الزام ہے کہ آپ کی حکومت نے تاریخ کے سب سے زیادہ قرضے لیے اور اب بھی قرضے بڑھنے کی ہی بات ہو رہی ہے۔ آپ پر یہ الزام ہے کہ آپ لینڈ مائنز بچھا کے گئے اس موجودہ حکومت کے لیے، اور وہ لینڈ مائنز کے جو آفٹر شاکس ہیں، جو اثرات ہیں، وہ اب نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ کیا آپ نے اتنا قرضہ کیوں لیا؟ یعنی کیوں اتنا قرض لے کے اپنے اوپر یہ داغ لگوا لیا کہ آپ جناب تاریخ میں آپ نے، چلے 80 نہیں، آپ ہی کے سابق وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب کہتے ہیں 76%، چلے 4% کم کر لیتے، اتنا قرض لے لیا تو کیا آپ لوگوں نے یہ قرض لے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم۔ سب سے پہلے آپ یہ فرق دیکھیں، جو ری پیمنٹس کرنی پڑتی تھیں ان کے زمانے میں اور ہمارے زمانے میں، اس کا فرق آپ دیکھ لیں۔ ان کے زمانے میں 4.5 ارب ڈالر ری پے کرنا پڑتا تھا، اور ہمارے زمانے میں تقریباً 10.5 سے 11 ارب ڈالر ری پے کرنا پڑا۔ وہ ہم لوگ جب آئے، وہ پہلی ہمیں قسط واپس کرنی پڑی۔ وہ کوئی، ہم نے تو قرضے نہیں لیے تھے، وہ تو ہم سے جو بھی پہلی حکومت تھی، چاہے زائد کی تھی، چاہے ٹونی کی تھی، چاہے ڈونلڈ کی تھی، جس کی بھی تھی، تو اسی نے قرضہ لیا نا۔ پی ٹی آئی تو حکومت میں تھی نہیں، تو اس کی واپسی کے لیے جو قسط بنی پہلی، وہی اتنی بنی کہ جس کے لیے آپ کو قرضے لینے پڑے، کیونکہ آپ کے وہ فورن ریزروز کے اندر آپ وہ چیک کر لیں کہ تقریباً کوئی 8 ارب ڈالر پڑے ہوئے تھے، ٹوٹل 7.5-8 ارب ڈالر پڑے ہوئے تھے۔ جب قسط تھی اس سے 3 ارب ڈالر زیادہ ہو تو وہ کہاں سے پے کرے گی حکومت وقت جو بھی ہو؟ یہ اگر نون کی حکومت ہوتی، چاہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی، تو اس کو بھی اور قرضہ لینا پڑتا اس کو ری پے کرنے کے لیے۔ تو آپ نے جو لیا اس کو ری پے کرنے کے لیے اب اس حکومت کو مزید قرضہ لینا پڑے گا۔ اب سن لینا، ابھی سن لیں میری بات سن لیں پلیز۔ دیکھیں، اگر پوری بات نہیں سنیں گے تو اس کے اندر جب میرا تسلسل ٹوٹے گا تو پھر میں آپ کو اس جگہ پہ لے کے نہیں جا سکتا۔ تو وہ ہمیں تقریباً 10.5-11 ارب ڈالر ہمیں پے کرنا پڑا، اس کے لیے قرضے بالکل لیے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وہ قرضے جو ٹوٹل پی ٹی آئی کی حکومت نے لیے، وہ خرچ کدھر ہوئے، علاوہ ری پیمنٹس کے کدھر خرچ ہوئے؟ وہ آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز کو بھی بوسٹ اپ کرنے کے لیے استعمال ہوئے۔ آپ کے اس ٹوٹل قرضے کے اندر صرف اور صرف 5 ارب ڈالر ایسا ہے جو آپ کے ڈیولپمنٹل پروجیکٹس یا حکومت کو سسٹین کرنے کے لیے استعمال ہوئے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ قرضہ کوئی بری چیز نہیں ہے لینا، لیکن قرضے کا استعمال غلط بری چیز ہے۔
آپ پروڈکٹیو چیز کی طرف استعمال کریں, سیکٹر کی طرف استعمال کریں. جو قرضہ آپ لیں اور وہ آپ کو پیسہ کما کے دے تو وہ قرضہ آسانی سے واپس ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ قرضہ لیں اور اسے آپ اورنج ٹرین بنائیں, اور اورنج ٹرین ایسی ہے کہ جس کے اندر آپ کو حکومت کو ہر سال اس کو سبسیڈائز کرنا پڑتا ہے کیونکہ غریب عوام تاکہ سفر کر سکے. سبسیڈائز پروجیکٹس کے اندر جب آپ میرا آپ سے سوال ہوگا, میں آپ ہی کے پاس آ جاؤں گا, میرا سوال یہ ہوگا, اور پھر ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں, ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں, ہم جو ان کے اوپر بجٹ کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے انفلیشن کو 11.5% پہ رکھا ہوا ہے, گروتھ جو ہم ان کو 6% دے کے گئے ہیں اس کو 5% پہ لے آئے. تو جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے تو وہ تو 25-30 کے درمیان جا کے ہٹ کرے گا. یہ کہاں سے کنٹرول کریں گے؟ مصیبت یہ ہے کہ یہ لوگ, جب ہم لوگوں نے ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا ملک کو, ہم لوگوں نے جو قرضے لیے اسے جو ہم نے ری پیمنٹس کی اور وہ اضافی ری پیمنٹس تھی, ہم نے کہیں بھی ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا. ہم نے پھر جو بھی پیسہ استعمال, ایک بریک لینی ہے. میں نے, آپ نے دو باتیں کہیں, آپ نے کہا ڈیفالٹ ہونے نہیں دیا, یہ حکومت بھی ڈیفالٹ ہونے سے بچنے کے لیے ہی یہ مشکل فیصلے لے رہی ہے. دوسری آپ نے کہا جو قرض لیے اس کا پرپز یہ ہو کہ اس کے پاس ایسے آپ کے پاس پروجیکٹس ہو جس سے آپ اس کو ری پے کر سکے. تو آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا, آپ نے ایسا کون سا میکانزم رکھا؟ ایک بریک لے کے, بریک کے بعد آئیں گے, اس پر مزید بات کریں گے. ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. مشتاق صاحب, کیا وجہ ہے, آپ نے پہلے جو حکومت تھی پی ٹی آئی کی اس پہ بھی تنقید کر رہے تھے, آج جو حکومت آئی ہے اس پہ بھی آپ تنقید اسی طرح سے کر رہے ہیں, وجہ کیا ہے, مسئلہ کیا ہے آخر؟ مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ہماری جو اختلاف ہے وہ کسی ذات کے ساتھ نہیں ہے, کسی فرد کے ساتھ نہیں ہے, وہ سیاسی اختلاف نہیں ہے, وہ اصولوں کی بنیاد پہ ہے. اور اس اصولوں کی بنیاد پہ گزشتہ حکومت کی جو غلط پالیسیاں تھیں اس کے اوپر بھی ہم تنقید کرتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے میں نے 3.5-4 سال سب سے بڑھ کر اور سب سے تلخ تنقید کی ہے, تہذیب کے دائرے میں کی ہے, اعداد و شمار کے ساتھ کی ہے, حقائق کے ساتھ کی ہے, لیکن کی ہے سینٹ کے فلور پر. اب جب یہ حکومت آئی ہے 1.5-2 ماہ ہو گئے ہیں, انہوں نے جو سٹیپس لیے ہیں وہ بالکل وہی ہیں جو پرانی حکومت کے ہیں. تو اس پہ بھی تنقید کر رہا ہوں میں. بالکل, میں آپ کو اس بجٹ کی تبدیل ہے, ہاں میں بجٹ کی چند چیزیں بتاتا ہوں. دیکھیں نا, ہمارے وزیر خارجہ جو ہے, وزیر خزانہ جو ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اسی پالیسی کو جو انہوں نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا ہے اسی کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور آج انہوں نے بیان دیا ہے کہ آئی ایم ایف خوش نہیں ہے, مزید سخت فیصلے کریں گے. تو دل دکھتا ہے کہ کیا یہ ملک اقبال نے اور قائد نے آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے حاصل کیا تھا یا اپنے عوام کی خوشحالی کے لیے حاصل کیا تھا؟ پھر آپ دیکھ لیں کہ جو بجٹ دیا ہے انہوں نے, بجٹ میں جو ڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے وہ 2.6 ٹریلین ہے, اور جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے یہ جو عوام کے اوپر ہے, غریب عوام, وہ 4.4 ٹریلین ہے. 21% انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو ہیں اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. پیٹرولیم لیوی 750 ارب روپے رکھے ہوئے ہیں. آئی ایم ایف کا پروگرام ہے ہاں, اور 30 روپے لیٹر, پی ٹی آئی نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو مکمل کرنے کے لیے حکومت نے آگے گئے 30 روپے لیٹر مزید جو ہے یہ پیٹرول جو ہے اضافہ کریں گے. گزشتہ حکومت بھی یہ کر رہی تھی. آپ دیکھیں عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ ان کی کابینہ چھوٹی ہوگی, چین جیسی چھوٹی کابینہ رکھیں گے, انہوں نے بھی 50 رکنی کابینہ رکھی تھی. آج اخبار کے اندر خبر آئی ہے کہ 4 نئے معاون خصوصی لے کر نصف سینچری پوری کر دی گئی. ایک طرف قرضوں کی یہ حال ہے, دوسری طرف آپ جو ہیں نئے معاونین اور نئے وزراء لے رہے ہیں, اور اتنی بڑی یہ بھی یہی کر رہے ہیں. تو اس لیے جو ہماری تنقید تھی گزشتہ حکومت کے اوپر, وہ بھی آئی ایم ایف مار کا بجٹ دیتے تھے, سودی بجٹ دیتے تھے, بڑی کابینہ رکھتے تھے, کرپشن بھی اس میں تھی, نیب بھی ون سائیڈڈ تھا, بائس تھا, پولیٹیکل موٹیویٹڈ وچ ہنٹنگ کے لیے استعمال ہوتا تھا. انہوں نے بھی یہی کام کیا, وہ بھی پارلیمنٹ کو وقت اور حیثیت نہیں دیتے تھے, یہ بھی یہی کام کر رہے ہیں. تو ہم ان سے یہی نصیحت کرتے تھے, ان کو بھی کرتے تھے, ان کو بھی کرتے ہیں. میں پوچھ لیتا ہوں ذرا کیسے صاحب سے, آپ نے بہت امپورٹنٹ یہ بات کی, ان فیصلوں سے پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. اور شیخ صاحب نے بہت اچھی بات کی, مجھے ان کے باتوں میں درد نظر آیا. یہ جو انہوں نے بات کی کہ وزیر خزانہ قومی اسمبلی کا ممبر ہونا چاہیے. دیکھیں میں سینیٹر ہوں, پوری سینٹ مل کر بھی بجٹ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی. آئین کے تو سینٹ کو یہ اختیار ہی نہیں ہے. کیسر صاحب یہ جو بات کی مشتاق صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کر دی. انہوں نے کہا جناب ماضی کی حکومت اور ابھی کی حکومت پہ تنقید اس لیے کیونکہ صرف چہرے بدلے, سسٹم وہی ہے, پالیسی وہی ہے. پہلے بھی آرمی چیف جاتے تھے, ٹھیک ہے, اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہماری جن ممالک کے ساتھ ہے وہاں پہ جاتے تھے, لیکن ہمیشہ انہی کو آگے کر دیا جاتا ہے پاکستان کو بچانے کے لیے. کیوں؟
देखिए बात बड़ी सीधी सीधी है। सेनेटर मुश्ताक साहब ने बड़ी तफसील से बताया कि हमारे डायरेक्ट टैक्सेशन जो है वो 35% है टोटल टैक्स का, और 65% इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि आम आदमी पे जिसका बोझ पड़ना है। डायरेक्ट टैक्स अमीर आदमी को लगता है, वो इनकम टैक्स होता है वो, और हमें हर हुकूमत ये कहती रही है कि डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा लगना चाहिए। क्या वजह है कि पिछले साल जो PTI का बजट था और आज जो हमारी हुकूमत का बजट है, एग्जैक्टली सेम डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की रेशो रही है, कोई मामूली सा फर्क भी नहीं पड़ा। तो ये जरूर है कि हमने अमीर आदमियों से टैक्स लिया है, जो यानी आप मानते हैं कि चेहरे बदले हैं, सिर्फ वही पॉलिसी का तसलसल चल रहा है आपकी हुकूमत में? PTI की पॉलिसी देखिए मैं इस बात पे डिस्कस नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आज हमारे रिजर्व्स जो है ना वो 9 अरब डॉलर रह गए हैं। आज की फिगर है 9 अरब डॉलर रह गए हैं रिजर्व्स। इंडिया के पास रिजर्व्स है 670 अरब डॉलर और बांग्लादेश के पास तकरीबन 70 अरब डॉलर। आप बताइए कि हम क्या करते रहे हैं? हम इतने साल, हम तो एक मॉडल हुकूमत, हम तो मॉडल इस्लामी हुकूमत हमने बनाई थी और दुनिया को हमने एक मिसाल देनी थी। तो हम कर्ज पे ही लेके, कर्ज तो वैसे ही इस्लाम में आपको पता है कि उसमें काफ़ी पाबंदियां हैं, तो हम सिर्फ कर्ज लेके, और हमने अपने अवाम की खुशहाली के लिए पॉलिसियां जो बनानी है, मैं नहीं कह रहा हर हुकूमत की कोशिश होती है कि वो बेहतर करे, लेकिन कोई क्या वजह है कि सबसे पहले तो आप ऐसे बंदे लेके आए अपनी जो टीम में जो कि इन मामलात को समझते हो। तो हमारा मुल्क जो है, हमें प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। एक वक्त था 60s में हमारी 5 ईयर की प्लानिंग होती थी, और उस वक्त कोरिया जैसा मुल्क हमसे आके प्लानिंग लेता था। और वो मुझे याद है जब मैं 70s में कोरिया जाता था और चाइना जाता था, तो वो चाइना तो हमसे काफ़ी पीछे था उस वक्त। एक्सपोर्ट नहीं उनकी हो रही थी, उनके पास ओपनिंग अप नहीं थी, हर चीज़ उनकी अपनी जो है ना, सिर्फ वो अपनी प्रोडक्शन करते थे, इंपोर्ट नहीं करते थे। आज हम लोगों ने पाकिस्तानी, आज मैं बात आपसे करूं ना तो शायद आप समझे कि कैदर साहब ये क्या मजाक कर रहे हैं। हम लोगों ने चीन वालों को जाके कारोबार करना सिखाया है, और आज ये हालत है। मैं अपनी भी बात करूँ, हम भी बीच में शामिल थे। मैं आज से 50 साल पहले चाइना गया और मैं तकरीबन 50-60 बार चाइना बिजनेस के लिए गया। आज हमारे आर्मी चीफ भी वहां जा रहे हैं, और वो क्या है कि कर्जे के लिए जा रहे हैं ना, कर्जा मांग रहे हैं। और वो कितना आपको कर्जा देंगे? ये मुल्क बार बार सऊदी अरेबिया, आपको कतर, आपको चाइना, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलप, तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। यानी आप ये कह रहे हैं कि आखिर कब तक का रह गया है हमारे पास, कब तक हाथ फैलाते रहेंगे? यही वो एक बड़ा सवाल है जो अब आपने जो बात की है कि आखिर कब तक दूसरे दोस्त ममालिक रेस्क्यू करते रहेंगे। यावर साहब, आपकी गवर्नमेंट जब आई थी तो बड़े दावे थे उस चीज़ के अंदर। पहले तो आपके जो इकॉनमी के मास्टरमाइंड असद उमर साहब, उसके बाद आपने जनाब हफीज शेख साहब, उसके बाद शौकत तरीन साहब। क्या वजह रही है कि आपके पास कोई अपना, यानी कि कोई फाइनेंस मिनिस्टर ऐसा नहीं रहा कि जो इलेक्टेड रहा हो, जो आवाम को जवाब दे रहा हो? देखिए, सबसे बड़ी बदकिस्मती इस मुल्क में ये होती है कि जो फाइनेंशियल विज़िट्स होते हैं, जिनको आप बजट बनाने के अहल होते हैं, काबिल होते हैं, बदकिस्मती से हमारे इलेक्टेड मेंबर्स में से कोई ऐसा बंदा सामने कम ही आया है। उसकी वजह है कि हम लोगों ने उसको हावी रखा है जो आपकी मिनिस्ट्री है। फिर आपकी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसका जो सेटअप है वो पूरा वो इस काबिल नहीं होता कि वो एक नॉन टेक्नोक्रेट को, जो बंदा फाइनेंस को ज़्यादा नहीं जानता है, अगर कोई मिनिस्टर बना दिया जाए तो उसको पूरा ब्रीफ किया जाए। अभी हमारे पास पंजाब में खुदा के फजल करम से हाशिम जवां बख्त थे हमारे टाइम पे, एंड वो ख़ुद बैंकर थे। उनके बजट आप पिछला आखिरी पंजाब का देख लेता हूँ, खूबसूरत बजट पंजाब की तारीख में आपको नहीं मिलेगा जितना इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बजट था पिछले साल का PTI की हुकूमत का। जो बात मेरे भाई ने की, बड़ी सही बात की कि कब तक, ये तब तक होगा। चाइना की बात की ने कि 50-60 दफ़ा चाइना जा चुके हैं। चाइनीज़ में और हम में फ़र्क है। वहाँ पे जब कोई करप्ट बंदा वो पकड़ते हैं उसको मारते हैं गोली। हम उनको इजाज़त देते हैं कि वो लंदन चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, सऊदी अरेबिया चले जाएं, उनको निकालते हैं। ये तो आपकी कमज़ोरी रही ना, आपकी हुकूमत के अंदर आपने तो हम लोग मिसाल बिल्कुल नहीं एडमिट करेंगे ना। सुन लेना, बात सुन ले प्लीज़। देखिए आप मेरी बात सुन लेना प्लीज़। देखिए, वो हुकूमत दर हुकूमत और हमारी भी ये कमज़ोरी रही है। हम लोगों को, ऐसे लोगों को कानून ऐसे बनाने चाहिए कि जब प्रूव हो जाए कि करप्ट है, हमें उसको गोली मारनी चाहिए।
قتل کی سزا، وہ چاہے سزائے پوری زندگی جیل میں رہے، لیکن جو ملک کے خزانے کو نقصان دے، چوری کرے، ملک کے پروجیکٹس میں سے کرے اور وہ پکڑا جائے، اس کو گولی مارنی چاہیے. یہ مثال ہم قائم کریں تب یہ کام صحیح ہوگا. دوسری بات جو نکالا مستقل مزاجی سے، میں بالکل ایگری کرتا ہوں. دیکھیں ابھی ہم لوگوں نے مشکل ترین حالات میں جب کرونا تھا، دنیا کی معیشتیں 30% شرنک کر گئی، پاکستان کی ½ شرنک کی. ہم نے کرونا کے ساتھ مقابلہ کیا. ہم لوگوں نے اس کے بعد بتدریج ہم لوگوں نے چوتھے سال میں ہم لوگوں نے اس کو 6% پہ ہم گروتھ کو لیا. آپ کی گروتھ کو 6% پلس 8% کے قریب 9% کے قریب ہونا چاہیے. اور آپ کے جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، وہ اگر ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے تو بہت تھوڑے عرصے کے لیے ہونا چاہیے. اور ٹریڈ ڈیفیسٹ صرف تب ہو کہ آپ کے ملک میں انڈسٹری لگ رہی ہو، کوئی پروڈکٹیو کام ہو رہا ہو. اور یاور صاحب یہی وہ چیز ہے، کیونکہ جب تک آپ یہ رکھیں گے آپ کے ریزروز بلڈ اپ نہیں ہوں گے. آپ کی گورنمنٹ کے اندر دیکھیں نا ریکارڈ ٹریڈ ڈیفیسٹ کا سامنا کرنا پڑا. بریک میں لوں گا، یہاں پہ ڈیبیٹ بالکل ہے لیکن بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے اس پر مزید بات کرتے ہیں. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مشتاق صاحب ویری شارٹ بتائیے گا کیونکہ کنکلوڈنگ اس وقت سیگمنٹ کی طرف ہے. یہ جو بات ابھی یاور صاحب نے کی ہے کہ جناب جو کرپشن کریں اسے گولی مار دیں، ان کے پاس تو موقع تھا کرپشن کو روکنے کا، فائدہ انہوں نے اس پہ بھی نہیں اٹھایا. اور دوسری بات یہ کہ پھر دوسرا طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں. اتنا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، کیسے آمدنی بڑھائی ہے؟ دیکھیں میں مختصراً اس پہ جواب دیتا ہوں. کرپشن کے حوالے سے تو انہوں نے بھی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی. آپ دیکھ لیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی کرپشن پرسپشن انڈیکس میں پاکستان جو ہے ان کی حکومت میں 124 سے 140 کے اوپر چلا گیا. تو اس میں تو سب برابر کے ذمہ دار ہیں، اور کسی نے بھی پاکستان میں کرپشن کو ختم کرنے کے لیے ایک مشتری جذبے سے اور ان بائسڈ انداز سے کام نہیں کیا. نمبر 1. اور یہ کرپشن جو ہے ہمارے لیے سب سے بڑا تھریٹ ہے، ہماری ساؤنڈری کے لیے تھریٹ ہے. آپ کو یہ میں بات بتاؤں، میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ اس کو دہشت گردی کے برابر جرم قرار دے کر قانون سازی کی جائے اور ان لوگوں کی شناختی دستاویزات ضبط کی جائے جو قومی خزانے کو نقصان پہنچائے. تو ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ میں کہتا ہوں مسئلے کا حل کیسے ہو. مسئلے کا حل 2-3 چیزوں سے ایک جملے میں بتاتا ہوں. نمبر 1، کابینہ کم کریں اور اشرافیہ کے تعیشات ختم کریں. ججوں کی تنخواہوں میں 10% اضافہ اس بجٹ پہ کیا گیا ہے. سب سے زیادہ تنخواہ ججوں کی ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی نے اپنے ایکٹ میں ترمیم کی ہے کہ وزیر اعلیٰ اور وزراء کو مارکیٹ سے ہیلی کاپٹر اور جہاز کرائے پہ حاصل کرنے کی اجازت مل جائے. تو یہ چیز ختم کر. نمبر 1. نمبر 2، وزیر خزانہ کہتے ہیں 3000 ارب روپے کا ٹیکس ایویژن ہوتا ہے، اس کے اوپر ہاتھ ڈالیں. نمبر 3، ایس او ایز. میں شیخ صاحب کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یہ ایس او ایز سفید ہاتھی ہے، کسی طریقے سے ہماری جان سے چھڑائیں. نمبر 4، سرکولر ڈیٹ. 2500 ارب روپے سرکولر ڈیٹ بجلی کا ہے، 1400 ارب روپے سرکولر ڈیٹ وہ گیس کا ہے. اس کو کسی طریقے سے ادارجاتی اصلاحات کے ذریعے سے ختم کریں. نمبر 5، ایکسپورٹ. انہوں نے کہا ہے کہ ہم 35 ارب ڈالر تک ایکسپورٹ کریں گے. شیخ صاحب یہ بزنس مین ہیں، بھائی کس شعبے میں کرو گے؟ اس شعبے کو لوکیٹ کرو، اس کے لیے اصلاحات کرو. اور آخری چیز میں یہ کہوں گا کہ فوڈ سیکیورٹی. دیکھیں گندم اور اپنی ضرورت کے غلے اور اناج خود اگاؤ. چائے پہ ہم 84 ارب روپے چائے پہ 84 ارب روپے ہمارے امپورٹ بل ہے. ہمارے پورے 2 کروڑ زمین ایسی ہے ایکڑ جس پہ چائے کاش ہو سکتی ہے، تو چائے کاش کرو نا. شیخ صاحب کیسے ساری چیزیں کریں گے؟ مشتاق صاحب نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں. کیسے شیخ صاحب؟ اصل میں مجھے آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے. دیکھیں مشتاق صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. اصل میں ہمارا اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جب تک ہم دیکھیں نا جو ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ ہے اس کو اٹریکٹ نہیں کریں گے. جتنے بھی ملکوں نے ترقی کی ہے نا، میں بہت ملکوں کا ہم نے دورہ کیا اور دیکھا ان کے کیسے ترقی کی ہے. ویتنام آپ لے لیں، تھائی لینڈ لے لیں، آپ تائیوان لے لیں. سر سبق نہیں سیکھتے نا وہ ان ممالک کی کیس اسٹڈیز سامنے امپلیمنٹ نہیں کرتے. ان سب نے جو ترقی کی ہے نا، ایک بات اس میں کامن ہے کہ ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ آئی ہے. انہوں نے اپنے ماحول کو اتنا اچھا کیا ہے کہ باہر کے لوگ آپ کی مارکیٹ میں آ کے انویسٹمنٹ کریں. آپ 1 ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں اور دیکھیں نا ہمارے پاس کل ریزرو 9 ارب ڈالر رہ گئے ہیں. تو آپ ہمارے اوپر باہر کے لوگوں کا بھروسہ ہی نہیں ہے. پچھلے سال کووڈ جو ہے انڈیا میں زیادہ تھا ہم سے، وہاں 44 بلین ڈالر کی پچھلے سال انڈیا میں ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ آئی ہے. ہمارے ہاں 1.5 ارب ڈالر. یعنی آپ کہتے ہیں کہ ایف ڈی آئی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایف ڈی آئی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ مسئلے کو کافی حد تک حل کر سکتی ہے. یاور صاحب یا لاسٹ کنکلوڈنگ ریمارک
اسی طریقے سے تنقید جاری رکھیں گے؟ کیونکہ جو کچھ آپ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں نا، جو چائنا کی بات کی، ساری بات کی، وہ ان کی ترقی اس لیے ہوئی کہ ان کے اپنے اوورسیز چائنیز اعتماد ان کو تھا اپنے ملک کے اندر کہ جو کرپٹ ایلیمنٹ ہے وہ ہمارا پیسہ نہیں کھا جائے گا. اور میں بالکل اپنے جماعت اسلامی والے بھائی کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. اس کے اندر ہم سب فیل رہے ہیں کرپشن کو کنٹرول کرنے کے لیے. دیکھیں جب تک اس کو دہشت گردی کے برابر آپ نہیں اس کو ڈیل کریں گے، آپ کرپٹ ایلیمنٹ کو گولی نہیں مار سکتے. آپ کو گولی مارنے کی ضرورت ہے کہ اس ملک کو نہ لوٹا جائے. جب تک آپ کی ایکسپورٹس، میں نے بار بار یہ کہہ رہا ہوں، آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ختم نہ ہو، ایکسپورٹ سرپلس نہ ہو، آپ کا فورن ایکسچینج ریزرو نہیں بن سکتا ہے. آپ کے اوورسیز پاکستانیوں کو جس طریقے سے اس حکومت نے دھتکارا ہے، آپ دھتکارتے رہیں. وہ لوگ تو جو نوکری پیشہ پیسے واپس بھیجیں گے، لیکن جو ارب پتی ڈالرز میں پاکستانی باہر بیٹھے ہیں وہ آ کے پاکستان میں پیسے انویسٹ نہیں کریں گے. I have to thank you sir because the time is up. بہت شکریہ آپ کا یاور صاحب، بہت شکریہ قیصر شیخ صاحب، مشتاق صاحب آپ کا بہت شکریہ. فرید رئیس کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.